अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है बड़ी बहू, जिसके राइटर हैं सनिया उमैर। ना कर मोहब्बत अमीरों से जो बर्बाद करते हैं, मोहब्बत कर गरीबों से जो दिल से प्यार करते हैं। एक तू ही बेवफा नहीं, ज़माना ही बेवफा है, राह हयात में गम को भी हम सफ़र रखना। तेरी तलाश में जब निकलते हैं, एक अजनबी की तरह रास्ते बदलते हैं। नफ़रत है ही बहुत गाढ़ा लफ्ज़ जिसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती रही है। मोहब्बत के 4 हरफों के ऊपर जितने मुकालमे लिखे गए हैं, नफ़रत की इतनी ही कम वजाहत की गई है। वैसे नफ़रत तन मन को आग बगोला करती है, मोहब्बत की तरह नफ़रत भी बेइख्तियार होती है। दोनों ही मेहनत से परवान चढ़ते हैं। शुमाइल ये सब बालों को शैम्पू करते हुए सोच रही थी। वो अपनी सास के लिए जो महसूस करती थी वो यकीनन नफ़रत नहीं थी। इसे साइमा बीबी की 99 बातें बुरी लगें मगर 1-2 बातें अच्छी भी लगती थीं। वो इसे कोई ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त भी नहीं लगती थी कि एक दूसरे का सामना तक करने का दिल ना करे। एक घर में रहती थी, एक मेज़ पर खाती थी, टीवी का एक चैनल बहुत अमन व अमान से देखती थी। फिर ये क्या था जो शुमाइल महसूस कर रही थी? नफ़रत से फिसलाना, नापसंदीदगी का जो जज्बा शुमाइल जानती थी, इसे शुमाइल ने आमद सोमवार का नाम दिया हुआ था। इसे पीर के रोज़ नौकरी पर जाने की बेबसी जिस शिद्दत से महसूस हुई थी, वो आगे पीछे इतनी शिद्दत से महसूस नहीं होती थी। रोज़गार की जंजीरों से बंधे वो भी उकताहट और चिड़चिड़ेपन को महसूस करती थी। आमद सोमवार पर नापसंदीदगी, मजबूरी और मसलहत का जो तकून वो अपने अंदर महसूस करती थी, वो नफ़रत से 1-2 दर्जे कम ही होगा। इसे आमद सोमवार अच्छी लगने लगी थी कि जो भी है, इसी ही बहाने वो घर से तो निकलेगी, सास से दूर जाकर नौकरी करेगी पूरा दिन। साइमा बीबी से जान तो बची रहेगी। तो वो बेनाम जज्बा नफ़रत से कम मगर आमद सोमवार से ऊपर का था। वो गीले बालों पर ही तौलिया लपेटकर किचन में आ गई थी। खुश खुराक साइमा बीबी पहले ही अपने लिए अंडे, टोस्ट, जाम, मक्खन लेकर नाश्ते की इब्तिदा कर चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम। शुमाइल सलाम करके अपने काम में लग गई। वालेकुम अस्सलाम बड़ी बहू। तुम बड़ी हो मतलब ऊंची लंबी हो। चीनी का डब्बा पकड़ाना, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता। साइमा बीबी ने लहक कर बहुत लपेट कर कहा था, मगर शुमाइल अंदर ही अंदर चूल्हे पर धरी चाय की तरह उबलने लगी। जी ये लें। इसने खुद पर काबू पाकर सास को चीनी का डब्बा पकड़ाया। यही वो बात थी जिसके बायस वो सास के लिए अच्छे जज्बे महसूस नहीं करती थी। वो इनके बड़े बेटे की बीवी थी, इस हिसाब से वो इनकी बड़ी बहू तो थी, मगर ये वजह नहीं थी जो साइमा बीबी इसको बड़ी बहू कहकर पुकारती थी। शुमाइल अपने शोहर से उम्र में 4 साल बड़ी थी। पंजाबी में जलन को साड़ कहते हैं और साइमा बीबी को वही पंजाबी वाला साड़ था। वो रवायती तरीके से कम उम्र बहू लाना चाहती थी, मगर किस्मत में जहांगीर का साथ शुमाइल से लिखा था। साइमा बीबी सिर्फ खाने पीने का गुर जानती थीं, इनकी ज़्यादा चली नहीं। हर वोट शुमाइल और जहांगीर के हक में था, सो रिश्ता बन गया। अब वो अपने टूटे अरमानों का बदला सुबह शाम शुमाइल को इसकी उम्र का एहसास दिलाकर लेती थीं। अपनी तरफ से वो ताना कभी इसके ओहदे और कद में लपेट देती थीं कि वो इसको बड़ी बहू क्यों कह रही हैं। शुमाइल सब समझती थी और साइमा बीबी भी यही चाहती थी वो सब समझ ले। शुमाइल को लगता था कि साइमा बीबी हर मौका पर खुद को इसकी हम उम्र साबित करना चाहती हैं। इसको हंसी भी आती और गुस्सा भी, मगर वो दोनों एहसासात खुद तक महदूद रखती। वो स्कूल टीचर थी, इसे अपना काम पसंद था और अब शादी के बाद काम पहले से भी ज़्यादा अजीज़ हो गया था।
کام میں اسے خوشی ملتی تھی، لیکن اب وہ اس کے باعث شوہر کا ساتھ بہتر طور پر نبھا رہی تھی۔ جہانگیر گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس حساب سے ذمہ داریاں اور توقعات بھی بڑی تھیں۔ جہانگیر پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر لگا تھا اور اس کی فیملی میں یہ خاص بات تھی، وہ متوسط طبقے کے حال میں جینے والے لوگ تھے۔ جیب میں کچھ نہیں ہے تو اس کی حصول کی تگ و دو میں لگ گئے، جیب وزنی ہوئی تو کھا لیا اڑا لیا۔ اب ساتھ نبھانے والی عقل مند بیوی ملی تھی جو ایسے گھر چلاتی تھی کہ مالی مشکلات کم آتی تھیں، مگر مال کی آزمائش سب کو ہی لاحق تھی۔ ان پر بھی وقت آتا تھا جب جہانگیر کے بہن بھائیوں کی مالی مدد کرنا ہوتی تھی۔ ایسے موقعوں کے لیے شمائل نے جمع جوڑ پہلے سے کر رکھی ہوتی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سرکاری کالج کی کچھ نشستیں خالی ہوئی تھیں۔ شمائل سمیت کئی ٹیچرز نے اپلائی کیا تھا۔ اب کئی ہفتوں کے بعد اس دن شمائل اسکول میں موجود تھی جب اسے نوکری کی کال آ گئی۔ وہ خوشی خوشی گھر آئی اور جہانگیر سے معاملہ ڈسکس کیا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو یہ نوکری تمہیں ملی ہے، مگر محنت بھی زیادہ ہوگی، دیر تک رکنا پڑے گا، لیکچر تیار کرنے پڑیں گے۔ تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ جہانگیر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، محنت سے میں کبھی بھی نہیں گھبراتی۔ شمائل ہمیشہ سے پراعتماد رہی تھی۔ رہی سہی تربیت نوکری نے کر دی۔ زمین پر قدم جما کر رہنا بھی اسے آتا تھا اور اپنی زمین کا دفاع کرنا بھی وہ خوب جانتی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا، اگلی نوکری کی تیاری بھی شروع کر دی۔ جب سب معاملات طے پا گئے تو پھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر وہ گھر آئے۔ امی، منہ میٹھا کریں، آپ کی بہو کو اس سے بھی بہتر نوکری مل گئی ہے۔ جہانگیر نے ڈبہ کھول کر ماں کے سامنے کیا۔ سائمہ بی بی خاموشی سے کبھی بہو بیٹے تو کبھی رسیلے گلاب جامن کو دیکھ رہی تھیں۔ مبارک ہو بڑی بہو کی کرسی بھی بڑی ہو گئی، واہ واہ! لہک لہک کر کہنے کے بعد انہوں نے گلاب جامن منہ میں ڈال لیا۔ ہاں بھئی، شمائل جلدی جلدی ترقی کر رہی ہے۔ جہانگیر کو ماں کی ذو معنی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بھی خوشی میں مٹھائی کھانے لگا اور اپنے بہن بھائی کو بھی آواز دے کر بلایا اور مٹھائی کھلائی۔ میری تو بہت کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، بمشکل 12 پڑھی تھیں۔ جہانگیر کو بھی نوکری کرتے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ بڑی بہو نے تو ماسٹرز کیا ہے، بڑا تجربہ اور بڑی ڈگری ہو تو بڑی نوکری ہی بنتی ہے۔ سائمہ بی بی نے پھر سے چاشنی میں لپیٹ کر کڑوے جملے شمائل سے کہے جو اس کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ شمائل کا موڈ خراب ہو گیا۔ کامیابی، ترقی، کیا اس کی ہر خوشی اس گھر میں ایسے ہی مذاق بنا دی جائے گی؟ سب نے 2 3 مٹھائی کے ٹکڑے کھائے، مگر شمائل سوکھے منہ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جہانگیر اور شمائل کی شادی معاشرے کے روایتی طریقے کے مطابق ہوئی تھی۔ جہانگیر کی ایک کزن شمائل کے ساتھ ٹیچر تھی۔ جب جہانگیر کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا وقت آیا تو اس کزن نے شمائل کا ذکر کیا۔ شمائل ہر لحاظ سے اچھی تھی، اس کا رہن سہن بھی جہانگیر سے بہت بہتر تھا۔ شمائل نے مروت میں لڑکے والوں کو آنے سے نہیں روکا۔ 4 سال چھوٹا، خوش شکل لڑکا اس سے کیوں شادی کرنے لگا؟ اسے اس رشتے سے کوئی امید نہیں تھی۔ سب جانتے تھے شمائل کی پہلے 3 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ پہلی بچپن کی منگنی تھی جو نہ سمجھی میں ہوئی اور عقل آنے پر توڑ دی گئی۔ پھر جو لوگ ملے وہ بے حد لالچی نکلے اور بہتر یہی سمجھا گیا کہ عمر بھر کا کنوارا پن ان کے گھر رشتہ جوڑنے سے بہتر ہے۔ تیسری منگنی کافی عرصہ چلی، سب ٹھیک تھا، پھر لڑکے کو باہر نوکری مل گئی۔ وہ لڑکا نکاح کر کے شمائل کو سسرال میں رکھنا چاہتا تھا، مگر شمائل شوہر کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے رشتے میں بدمزگیاں پیدا ہوئیں۔ شمائل کو پکی عمر کی تیز لڑکی قرار دے دیا گیا، سو بات وہاں بھی نہیں بنی۔ اس رشتے سے جہانگیر کو بھی امید نہیں تھی۔ اتنے کھاتے پیتے گھر کی سلجھی سمجھدار کماؤ لڑکی اس سے کیوں شادی کرنے لگی؟ لیکن جہانگیر کی بہت خواہش تھی کہ شمائل اس کے ساتھ رشتہ قبول کر لے۔ اسے ایسی ہی شریک حیات چاہیے تھی۔ رشتہ ہو گیا۔ جو کزن رشتہ کروا رہی تھی اس کی ہی ماں نے تمام معاملات سنبھال کر لیے۔ سائمہ بی بی کو بہو کی عمر اور عقل دونوں پر اعتراض تھا۔
وہ کم عمر کم عقل بہو لانا چاہتی تھیں جو ان سے دب کر رہے، جبکہ شمائل نے ان سے زیادہ دنیا دیکھی تھی۔ ابتدا میں شمائل ان کے رہن سہن کے انداز پر روک ٹوک بھی دیتی تھی۔ کھانا ڈھک کر رکھیں، فریج گندا ہے، دالوں کے پیکٹوں کے منہ بند ہوں، تیل تھوڑا لیں اور بار بار اس میں تلنے سے اجتناب کریں۔ مگر یہ باتیں سسرالیوں کو بری لگتی تھیں۔ ایک دن شمائل نے ساس کو کہتے سنا کہ ٹیچر لائے تھے مگر یہ تو پوری کی پوری پرنسپل ہے۔ پھر شمائل نے چپ رہنا شروع کر دیا کیونکہ اس میں ہی عقل مندی تھی۔ وہ چپ ہو گئی مگر ساس کی زبان کھل گئی۔ انہوں نے بڑی بہو کا طانا ہی بنا لیا۔ یہ بھی شمائل کا بڑا بن تھا جو پلٹ کر ساس کو جواب نہیں دے رہی تھی، مگر وہ انسان تھی، کب تک برداشت کرتی۔ اس شام اس نے جہانگیر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جہانگیر، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ جانتے تھے میری 3 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں، میں عمر میں بھی آپ سے بڑی ہوں۔ اس نے بہت احترام سے بات شروع کی تھی۔ مجھے صرف گھر بسانے والی نہیں بلکہ گھر سنبھالنے والی عورت چاہیے تھی۔ میرے آس پاس بہت سی عورتوں میں گھر سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی، نہ ہی ان میں دور اندیشی۔ گھی ڈال کر 2 روٹیاں کھلا دیں، بچوں کو باقاعدگی سے اسکول نہیں بھیجا۔ ہمارے گھروں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ مجھ جیسے 2-4 جو پڑھ گئے ہیں ان کا حق تو بنتا ہے کہ وہ ایسی بیویاں لائیں جن سے ذہن مل سکیں۔ جہانگیر نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ بھی اظہار محبت میں پورا اردو کا مضمون ہی لکھ دیتے ہیں۔ شمائل مسکرائی۔ تو آپ کو بھی تو یقین نہیں آتا، بار بار یہی بات پوچھتی ہیں۔ جہانگیر بھی جواباً شرارت سے ہنسا۔ جب آپ کو ہمارے رشتے میں اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں تو باقی لوگ یہ سب کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اس نے افسردگی سے سوال کیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ جہانگیر نے نظریں چرا کر صرف زبان سے پوچھا۔ آپ کی امی مجھے میری عمر کا احساس دلاتی ہیں۔ بڑی بہو کہنے کی آڑ میں وہ مجھے سنا دیتی ہیں کہ میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ شمائل نے آواز اور لہجہ دونوں دھیما کیا تھا۔ وہ ویسے ہی کہتی ہیں، تمہارا نام ان کے منہ پر نہیں چڑھتا اس لیے۔ شوہر نامی مخلوق اپنے گھر والوں کے خلاف کوئی بات ثبوت اور دلائل کے بغیر مان جائے، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اب شمائل دونوں میں سے کچھ بھی پیش کرتی تو ان میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اکثر کام جو چیخنے چلانے سے بگڑ جاتے ہیں وہ کام خاموشی بہتر طور پر نپٹا دیتی ہے۔ شمائل کی خاموشی جہانگیر کو اس کے بولنے سے زیادہ چبھی تھی، اس لیے وہ اس کا دل رکھنے کے لیے کہنے لگا، اصل میں ہمارا رشتہ پھپھو نے کروایا ہے۔ امی کو تمہاری عمر پر اعتراض تھا، میری خواہش اور پھپھو کی وجہ سے انہیں مزید ضد ہو گئی۔ انہیں تم سے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ بات بری لگی ہے کہ میں نے ان کی بات کی جگہ پھپھو کی بات مانی۔ بس وہ میرا ہی غصہ ہے جو تم پر نکال دیتی ہیں۔ جہانگیر نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ یہ کم عمر نادان بہو لانے کا فوبیا ہمارے ملک میں ہی ہے یا باہر کے ملکوں میں تو لڑکی کی عمر کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی؟ ٹھیک ہے، بیوی کے کم عمر ہونے میں عیب نہیں ہے، مگر اس کی عمر میں بڑا ہونے کو ہوا نہیں بنانا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ شمائل کے لیے ہوا بن چکا تھا۔ وہ اس حقیقت کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی تھی، اور اگر ذکر ہوتا تو سمن بکمن بن جایا کرتی۔ اس کی نئی نوکری شروع ہو گئی تھی، وہاں بھی ویسا ہی کام تھا، مگر کالج میں فری پیریڈ مل جایا کرتے تھے، پڑھانا بھی آسان تھا، لڑکیوں کی استانی بننا کافی تھا، اسکول کی طرح ان کی مائیں نہیں بننا پڑتا تھا۔ چھوٹے شہر کے سرکاری کالج کی ان ٹیچرز کے مسئلے بھی روایتی تھے، فکر، معاش، اولاد کے اور کسی نہ کسی حد تک سسرال کے مسائل۔ شمائل کی ٹیچر نیلم سے دوستی بڑھی، اس کی زندگی کا معلوم ہوا تو اپنی زندگی پر رشک ہونے لگا۔ کماتے تو ہم سب ہیں مگر میں آدھی سے زیادہ تنخواہ اپنی ساس کے ہاتھ میں جا کر رکھتی ہوں تو سننے کو ملتا ہے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی پیاری پرنیا۔